वेलकम बैक। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। वफाकी वजीर शफकत महमूद बोले, इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वक्त आ गया है नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। हम सियासी हल पेश कर रहे हैं, रेफरेंस दायर करने का हमारा कोई इरादा नहीं। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस बात पर नोटिस ले और ये भी चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन हो तो उन पर उंगलियां ना उठाई जाएं। आम इंतखाबात 2.5 साल बाद होंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। नून लीग को ख़ास तौर पे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सियासत को। तो इस पर और इस कल्चर को जो प्रमोट करना का एक वतीरा बनाया गया है, इसको ख़त्म करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान से ये इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये साफ कहा गया था कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो उसका यानी कि वो ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, और उसका कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिस तरीके से अगर आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है तो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने का कोई तरीका बनाया जाए कि इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को मसीहत मजमूई इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर और कोई तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। पीडीएम की जीत मुखालिफिन से बर्दाश्त नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में खिताब, कहा ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में हम कामयाब हुए। चेयरमैन सेनेट के लिए हमारे जायज़ वोट मुस्तरद करके अपने उम्मीदवार को कुर्सी पर बिठा दिया गया। अदालती फैसला हमारे हक में आएगा। कल सरबराही इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मुल्क के कोने कोने में वफाक के हर सूबे से में बाई इलेक्शंस थे और उनमें भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार जीत चुके थे। और जो उस दिन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, जो अफसोस के साथ हमारा ही सूबा का एक नाम का सेनेटर है, उसने क्या किया, उसने आपके 7 जायज वोट्स को रिजेक्ट करके अपने उम्मीदवार को कुर्सी पर बिठा दिया। जब कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर पूरा कौम को नजर आएगा कि ना सिर्फ नेशनल असेंबली में हुकूमत को शिकस्त मिली है, मगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी शिकस्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने दिलवाई है। और कल हमारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह इजलास होगा और वहां हम आगे की लाए अमल तय करेंगे। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने सुनी। अब मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लें, जो कहते हैं कि क्या नैब इदारों का तर्जुमान है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का ये भी कहना है कि नैब की जिम्मेदारी सिर्फ एहतसाब करना है, दूसरे इदारों का तर्जुमान बन जाने से हमारे दावों की तस्दीक होती है। ऐसी सूरत हाल में अदालतें अब आखिरी उम्मीद बन गई हैं। मरियम नवाज पर इल्ज़ाम लगाया गया, वो इदारों के खिलाफ बोलती हैं। सेनेट इलेक्शन में जायज़ वोट को क्यों मुस्तरद किया गया, ये मलबा भी अदालत पर डाल दिया गया है। 2 अरब रुपए के डिफॉल्टर को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त क्यों दी गई। ने 249 का ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए हल्के से बाहर के किसी उम्मीदवार को कबूल न किया जाए। पार्लिमानी बोर्ड को सियासी हक़ाइक़ पर मबनी फैसला करना चाहिए। किसी गैर मकामी को टिकट देने से पार्टी को नुकसान होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा वकास बाकर से। वकास बाकर, ख़त में मज़ीद क्या तफसीलात दर्ज हैं और रुकन सिंध असम्बली को खदशात क्या हैं? जी बिल्कुल, NA 249 कराची की निश्चित जो कि PTI के फैसल वारदा की इस्तीफे से खाली हुई थी, उस पर PTI के उम्मीदवार का फैसला होने से पहले ही इख्तिलाफात पर उठाने लगे हैं। PTI से ताल्लुक रखने वाले रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान ने इमरान खान को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्लिमानी बोर्ड को जो PTI के उम्मीदवारों की जानिब से 18 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, उनमें से 11 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक बल्दिया टाउन और NA 249 से है ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मलिक शहजाद अवान ने मुतालबा किया है
کہ ایسے افراد کو ٹکٹ دیا جائے جن کا تعلق N249 سے ہو. اگر پارلیمانی بورڈ نے ایسے کسی غیر متعلقہ جس کا تعلق اس حلقے سے نہ ہوا اس کو اگر ٹکٹ جاری کیا تو نہ صرف پارٹی کو نقصان ہوگا بلکہ کارکنان بھی ایسے کسی امیدوار کو قبول نہیں کریں گے. ملک شہزاد اعوان نے وزیر اعظم سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمانی بورڈ کی سفارشات کے ساتھ ساتھ جو کارکنان کی جو تجاویز اور ان کے تحفظات ہیں اس کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے. کارکنان کے تحفظات کو نظر انداز نہ کیا جائے. بہت شکریہ وقاص باقر. ناظرین، کراچی کے علاقے اورنگی نیب نے جب بلایا میں پیش ہوئی. نیب کو بیانات جانچنے کا اختیار کس نے دیا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈرا لیں گے تو یہ خوش فہمی ہے. مریم نواز نے حکومت پر تنقید کے نشتر برسا دیے. کہا کہ ٹرے میں رکھ کر بھی پاسپورٹ دیا تو ٹھکرا دوں گی. میاں جاوید لطیف محب وطن ہیں. پاکستان زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا. مجھے جب نیب نے بلایا میں گئی. تحقیقات کے بہانے آپ نے مجھے نیب میں رکھا اور آپ نے تحقیقات کیا کی مجھ سے. روز آ کے آپ مجھ سے یہ پوچھتے تھے آپ کون سی کتابیں پڑھ رہی ہیں, آپ کے گھر میں جو دعوتیں ہوتی ہیں اس میں مینیو کون بناتا ہے, پارٹی کے فیصلے کون کرتا ہے. میرے سامنے ان کو عدالت میں جج صاحب نے کئی بار پوچھا کہ تمہارا ریفرنس کہاں ہے بھائی, تو کبھی ادھر دیکھتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مریم نواز شریف کو جیل کی ضمانت کینسل ہونے کی دھمکیوں سے ڈرا لیں گے تو سوری, یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہوگا. بھائی میدان میں آؤ نا, مریم نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا میدان میں مقابلہ کرو. یہ کبھی ہائی کورٹ کبھی نیب, ان چیزوں کے پیچھے کیا چھپتے ہو؟ سینٹ سے بڑا جو 7 ووٹس ریجیکٹ ہوئے اس سے بڑا سکینڈل کیمرہ ہے. مسلم لیگ نون پی ڈی ایم ان میں سے کسی کا نہ ساتھ دے گی نہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھے گی نہ کوئی بات کرے گی. یہ اپنی بات اٹھائیں اور بھاگیں یہاں سے. یہ میرے ٹرے میں رکھ کے بھی میرے آگے اگر پاسپورٹ لائیں اور میرے آگے اگر ٹکٹ لے کر آئیں اور ای سی ایل میں میرا نام نکالنے کی کوشش کریں, میں ان کو کہوں گی اٹھاؤ اور چلتے بنا. کسی کے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا, وہ جاوید لطیف صاحب ایک محب وطن پاکستانی ہیں. ان کی حب الوطنی میں کسی قسم کا مجھے کوئی شک نہیں ہے. پاکستان زندہ باد ہے, پاکستان زندہ باد رہے گا انشاءاللہ. ناظرین، لاہور وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کی بائیں آنکھ میں انفیکشن ہوا. ڈاکٹرز نے پٹی لگا دی ہے. لیگی کارکنوں نے شہباز گل پر سیاہی پھینک دی تھی جس میں کیمیکل کی وجہ سے آنکھ میں انفیکشن ہوا. شہباز گل کا میو اسپتال میں چیک اپ کیا گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شاہد چودھری سے. جی شاہد, کہیے گا کیا بتانا ہے ڈاکٹرز کا, اب کیسی طبیعت بتائی جا رہی ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی؟ جی بالکل, وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے میو ہاسپٹل میں جو ہے اپنا چیک اپ کروایا ہے, جہاں پر وہ آئے اور میو ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹروں کی ٹیم نے جو ہے ان کا معائنہ کیا. لیگی کارکنوں کی جانب سے سیاہی آنکھ پر پھینکی گئی تھی. سیاہی میں موجود کیمیکل نے آنکھ میں جو ہے وہ انفیکشن کر دیا, جس کی وجہ سے جو ہے ان کو ٹریٹمنٹ کروانا پڑا. اور ڈاکٹرز نے بائیں آنکھ پر ٹریٹمنٹ کے بعد ایک پٹی جو ہے وہ لگا دی ہے اور ضروری ہدایات جو ہے وہ بھی ان کو دے دی ہیں اور تسلی بخش جو ہے وہ آنکھ کو قرار دیا گیا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل جن کے اوپر آج جو ہے وہ سیاہی پھینکی گئی تھی, جس کے بعد کیمیکل جو تھا وہ آنکھ میں گیا, جس کی وجہ سے انفیکشن جو ہے وہ ہوا ہے اور اب ان کی آنکھ کے بائیں آنکھ کے اوپر جو ہے وہ پٹی ٹریٹمنٹ کے بعد لگا دی گئی ہے. جی شکریہ شاہد چودھری, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اپڈیٹس آپ نے جانی, آگے بڑھیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لاہور کورٹ کے فیلڈ ایریا کا دورہ. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جوانوں سے ملاقات کی. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے نمائندہ 92 نیوز فیصل رضا سے. جی فیصل, ملاقات کا احوال بتائیے گا. جی بالکل, آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور کورٹ کی سپاہ کا فیلڈ ایریا جو ہے اس میں اس کا دورہ کیا اور اس موقع پر جو ہے وہ سپاہ سے ملاقات کی. اس موقع پر آرمی چیف کو جو ہے وہ ٹروپس کی آپریشنل تیاریوں اور دیگر امور پر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے اس موقع پر جو ہے وہ اسمال آرمز فائرنگ اور جو دفاع کے حوالے سے مختلف امور کا جو ہے وہ جائزہ لیا. اس موقع پر آرمی چیف نے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ کہا کہ آرمی چیف نے جو ہے وہ ٹروپس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا جو ہے وہ اور ٹریننگ کے جو معیار ہے اس کو سراہا. اسی کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کو جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ تجویز دی کہ
خاص طور پہ اپنی جو پروفیشنل ٹریننگ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام تر جو مستقبل کے بدلتے ہوئے چیلنجز ہیں، جتنے بھی خطرات ہیں ان سے نفرت آزما ہونے کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ پر مکمل طور پر توجہ مرکوز کی جائے، اور خاص طور پہ جو پیشہ ورانہ ایکسلنس ہے اور ٹریننگ کو مؤثر انداز میں جو ہے وہ تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ ہم وقت تیار رہا جائے۔ اس موقع پر جو ہے وہ اس سے قبل جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ لاہور کور کے فیلڈ ایریا پہنچے تو کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز نے ان کا استقبال کیا۔ جی بہت شکریہ فیصل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، فیصل آباد میں فرضی کمپنیز بنا کر شہریوں سے کروڑوں روپے ٹیکس وصولی جاری ہے۔ ایف بی آر سے رجسٹریشن کی بجائے خود ساختہ جعلی سیلز ٹیکس نمبر چھپوانے کا انکشاف ہوا۔ ایف بی آر نے کروڑوں کا سیلز ٹیکس چوری کرنے والے 2 ملزم دھر لیے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان نے 24 کروڑ کا سیلز ٹیکس چوری کیا۔ گرفتار ملزم نے 200 فرضی کمپنیز بنا رکھی تھیں۔ ملزم کے دفتر سے کمپیوٹر اور دیگر اشیاء قبضے میں لے لی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے فیصل آباد سے ہمارے نمائندے بلال سکندر سے، جو ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بلال، ایف بی آر کی کارروائیاں گزشتہ 2 مہینے سے جاری ہیں، اب یہ پھر فرضی کمپنیز بنا کر ٹیکس وصولی کا انکشاف، ابھی تک ایکشن کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، ایف بی آر کی جانب سے انٹیلیجنس انویسٹیگیشن ونگ کی جانب سے یہ کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ فیصل آباد چونکہ ایک صنعتی شہر ہے اور یہاں پر کاروباری افراد جو ہیں وہ ان کی جانب سے مختلف ایک منظم گروہ جو ہے وہ بنایا گیا اور وہ فرضی کمپنیاں بناتے ہیں۔ فرضی کمپنیاں بنا کر مختلف لوگوں سے جب وہ کاروباری شراکت داری میں جاتے ہیں اور ان سے کاروبار کرتے ہیں تو ان سے سیلز ٹیکس کی مد میں جو ہے بھاری رقوم ان سے وصول کی جاتی ہے، جبکہ کاروباری لین دین میں بھی ان سے کروڑوں روپے وصول کیا جاتا ہے۔ جبکہ فرضی کمپنیاں بناتے ہیں اس میں جعلی سیلز ٹیکس رجسٹریشن نمبر وہ حاصل کیا جاتا ہے اور مختلف کمپنیوں سے کاروبار کر کے لوگوں سے کروڑوں روپے جو ہیں وہ وصول کیے جاتے ہیں۔ ابھی جو ایف بی آر کی جانب سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، اس نے 200 فرضی کمپنیاں جو ہیں وہ بنا رکھی تھیں اور تقریباً مختلف لوگوں سے کاروبار کر کے ان سے کروڑوں روپے وصول کیے تھے۔ اور اس سے قبل ایک شخص کو گرفتار کیا تو اس نے 242 ملین کا فراڈ جو تھا وہ کیا تھا اور لوگوں سے کروڑوں روپے سیلز ٹیکس میں اور ان سے فرضی کمپنیوں کے نام پر وصول کیے تھے۔ تو ایف بی آر کی جانب سے اب کارروائیاں جو ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں۔ جتنی فرضی کمپنیاں بنائی گئی تھی ان کے منظم گروہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور تمام تر افراد کو جو ہے وہ کٹہرے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ بلال سکندر اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، دیگر خبریں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے 94۔ راسلے چلیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کم از کم اپنے ضمیر کو تو نہ بیچا کریں، حق کی آواز تو بلند کیا کریں، جھوٹ تو نہ بولا کریں۔ یہ آج اس حکومت کی حقیقت ہے۔ اسی سوچ کے خلاف، اس خرابی کے خلاف جو آج ملک میں 2018 کے الیکشن کے بعد آئی ہے، جو ہم بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو، وہ یہی ہے کہ جب آپ ووٹ کو عزت نہیں دیں گے پھر عمران خان جیسے حکمران اس ملک میں نازل ہوں گے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ تو میں مریم نواز صاحبہ سے کہوں گا مزید گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہماری انٹرنل پارٹی میٹنگ ہوئی ہے، کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہے سربراہان کا، اس کے سلسلے میں ہماری ایک مشاورتی اجلاس تھا جس کو چیئر نواز شریف صاحب نے لندن سے کیا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب اور پنجاب میں جو ہمارے لاہور میں قائدین ہیں انہوں نے زوم پہ شرکت کی۔ تو اس میں ہمارا لانگ مارچ کے اوپر اور استعفوں کے اوپر اور دیگر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہماری ڈبیٹ ہوئی، ڈسکس ہوا۔ اور احسن صاحب نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات ابھی کی، مجھے نہیں پتا، ہم لوگ اندر میٹنگ میں تھے کہ ان کے وزراء نے کیا پریس کانفرنس کی ہے، لیکن بہت ہی بری بات ہے۔ ہم اپنی دور حکومت میں اور اس کے بعد ہم سنتے آئے کہ مسلم لیگ نون اداروں پہ حملہ آور ہو گئی، مسلم لیگ نون کو اداروں کا تحفظ کرنا چاہیے، مسلم لیگ نون اداروں پہ تنقید کرتی۔ تو مسلم لیگ نون کے خلاف تو کبھی یہ الزامات سے بات آگے نہیں بڑھ سکی، لیکن شاید آج پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اداروں پہ تنقید کرنا کیا ہوتا ہے اور اداروں پہ حملہ آور ہونا کیا ہوتا ہے۔ اور اگر دسکا میں
یا نوشہرہ میں یا وزیر آباد میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں یا KPK کے اور شہروں میں اگر آپ کو ووٹ نہیں ملے تو اس میں الیکشن کمیشن کا کیا قصور ہے؟ وہ بدلہ آپ الیکشن کمیشن سے کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ آپ کی بدترین دھاندلی کے باوجود آپ کو ووٹ نہیں ملے. لوگوں نے آپ کو الیکشن آفٹر الیکشن آپ کو ریجیکٹ کیا ہے آپ کی دھاندلی کے باوجود. اور وہ جو ڈسکا میں ہوا اس میں پورا دن فائرنگ جس طرح ہوئی, خوف و ہراس پھیلایا گیا, وہ پورے پاکستان کی عوام نے اپنی ٹی وی اسکرینز پہ دیکھا. اور جس طرح تھیلے اٹھا کے یہ لوگ بھاگے وہاں سے, اتنی بدترین دھاندلی تو شاید ڈکٹیٹرز کے ریفرینڈمز میں بھی نہیں دیکھی گئی. اور اس کے بعد آپ کا تب بھی بس نہیں چلا, تب بھی آپ کے ووٹ پورے نہیں ہوئے, تو آپ نے 20 پریزائڈنگ آفیسرز اغوا کر لیے. اور بجائے اس کے کہ آپ اس کی معافی مانگتے, ایک ادارے پر حملہ آور ہونے کی معافی مانگتے, اس کے لوگوں کو حبس بے جا میں رکھنے کی معافی مانگتے, ان کو 14 گھنٹے اغوا رکھنے کی معافی مانگتے, آپ الٹا ادارے پر حملہ آور ہو گئے. اور جس ادارے کو آپ نے خود, جس کے اراکین کو آپ نے خود اپوائنٹ کیا, تو اب پوری پاکستان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پولیس کیا ہوتے ہیں, اداروں پر حملہ کرنا کیا ہوتا ہے. اور جب ایک الیکشن کی بات آتی ہے تو تب جو بھاشن آپ پوری دنیا کو دیا کرتے تھے وہ کس طرح ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. یہ پوری دنیا نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو شرم آنی چاہیے آپ کو. جی اور کیا یہ بتائیے گا کہ آج ایک چیز یہ بتائیں کہ کیا نون لیگ استعفے دے رہی ہے, اور کیا مولانا فضل الرحمان کو آپ کی طرف سے جانی کروائی گئی ہے, اور یہ صاحب کی طرف سے کہ تمام جو نون لیگ استعفے ہیں ہم ان کو دینے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ایڈ کر لیں, ایک سیکنڈ نہیں, ایڈ نہیں, شکریہ, باری باری آپ کو ابھی میں, آپ اس کے بعد سوال کر لیجیے گا. یہ ڈسکشن ہماری جاری ہے اور کل PDM میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا اور اس کو پھر فائنلائز کریں گے انشاءاللہ. یہ ڈسکشن ابھی ہماری جاری ہے. آپ بتائیے. آپ یہ کہتی کہ آپ نے سنا نہیں کہ حکومت نے کیا کہا الیکشن کمیشن سے, اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے مطابق ہو گیا کہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں موقع پر ناکام رہے ہیں. اس کا سوال اسی حوالے سے کہ اگر ایسا موقع آ جاتا ہے کہ میاں صاحب نے مکمل مینڈیٹ مولانا صاحب کو دے دیا حکومت کے مطابق, تو پیپلز پارٹی کہاں؟ یہ بھی کل کے اجلاس کے بعد کافی کلیئر ہو جائے گا کہ کیا کنسنسس ہوتا ہے اور کون سی جماعت کہاں کھڑی. اور ECB کے بارے میں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا اس کا جواب میں پہلے دے چکی ہوں. جی یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب جو ہے وہ کشتیاں جلا کر نکلے ہیں, ایک آواز اٹھائی ہے, آخری آواز اٹھائی ہے, نقلی آواز آپ کی ابھی اٹھائی جا رہی ہے, ماضی میں ہمیں استعمال نہیں کرتی. تو پیپلز پارٹی اسپیس کھاؤ گئی ہے, بٹ شروعات کیا ہے کہ لانگ بات کے بھی وہ ذرا کا شکار ہے. پیچھے مولانا فضل الرحمان نے آپ کو کہہ دیا کہ اس کے بغیر لانگ بات بغیر ووٹ کرو, اس پہ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ جتنی توانا آواز اب اٹھ رہی ہے وہ ماضی میں شاید کبھی اٹھی نہیں. تو اس کے دو مطلب ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آواز اٹھ بھی رہی ہے اور سنی بھی جا رہی ہے. تکلیف آواز اٹھنے کی نہیں ہے جتنی آواز کی عوام کے اندر پذیرائی کی ہے, اور عوام نے جس طرح اس آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے ظلم اور انتقام کے باوجود. آئی تھنک یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے, اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اب کسی بہتر مستقبل کی طرف بڑھے گا. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو ایک سویلین سپریمیسی جہاں ہو, جہاں اچھی جمہوریت ہو, جہاں ووٹ کی عزت ہو, جہاں ایسے حکمرانوں کو انسٹال نہ کیا جائے, نہ سروں پہ مسلط کیا جائے جو کرکٹ کھیلتے کھیلتے اٹھ کر اور اچانک آ کر 22 کروڑ افراد کی قسمتوں کے مالک بن جائیں اور ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیں مہنگائی اور لاقانونیت سے اور اپنی جو نااہلی اور نالائقی سے. تو اس چیز کا ہمیشہ کے لیے سد باب ہونے جا رہا ہے, جو کہ ایک بہت خوشائن بات ہے. اور بطور ینگر جنریشن کے پاکستان کے اندر میں اس چینج کو سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہے, پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا پوچھا؟ جی استعفوں کا معاملہ ابھی کل کلیئر ہو جائے گا نا. کل کا اجلاس آئی تھنک اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. اور PDM ہاں 10 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے,
لیکن ہر جماعت کے اپنے کوئی پولیٹیکل ویوز ہیں، ان کی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ ان کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. لیکن اچھی بات ہے کہ ابھی ان سب کے باوجود پی ڈی ایم متحد ہے اور ایک لارجر ایجنڈا پہ متحد ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو نہیں مانتے اس وقت استعفے پہ ان کو منانے کی بھی پوری کوشش کریں گے. ہم نے بھی مانی ہے ان کو بھی عوام کے لارجر انٹرسٹ میں اس حکومت سے نجات کے لیے پورا آخری دھکا ضرور لگانا چاہیے. جہاں تک آپ نے آواز کی بات کی تو میں نیب نے جو میرے خلاف اپلیکیشن دی ہے ہائی کورٹ میں اس کی آج ہیئرنگ تھی. اس میں وہ اپلیکیشن ان اٹ سیلف ایک بہت مضحکہ خیز اپلیکیشن تھی، جس کے اندر نیب نے اپنے آپ کو جو آئینی اور قانونی نیب کی ذمہ داریاں تھیں اس سے ہٹ کے نیب نے وہ ذمہ داریاں اپنے آپ کو خود ہی سونپ لی. سنا تو یہ تھا کہ نیب جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی میں تو وہ صرف الزامات اور انتقام تک رہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ رہا وہ، اس میں وہ ناکام ہو گئے. جب کوئی ان کو، یہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں سب نیب بھگت آئے ہیں الحمدللہ، سرخرو ہوئے، کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. تو اس میں جب وہ فیل ہو گئے بری طرح، تو اب نیب نے ایک ٹھیکیداری خود ہی اپنی وہ ٹھیکہ اٹھا لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب وہ سیاستدانوں کے اور عوامی نمائندوں کے بیانات بھی جانچا کرے گا. تو وہ یہ پلی لے کر کورٹ میں آج گئے کہ مریم نواز ضمانت کا غلط استعمال کر رہی اور وہ بیانات دے رہی ہیں، سیاسی بیانات اداروں کے بارے میں دے رہی ہیں. اس کے بارے میں میں صبح بات کر چکی ہوں. لیکن آج بڑی مضحکہ خیز ایک بات ہوئی جب ان کو کورٹ نے یہ پوچھا، میں نے ریمارکس سنے تو انہوں نے کورٹ میں یہ پوچھا کہ آپ کہاں سوئے ہوئے تھے، آپ کو 1.5 سال بعد اچانک یاد آیا کہ اس کی ضمانت جو ہے وہ کینسل ہونی چاہیے، اور آپ نے کیوں یہ بات پہلے نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کی مصروفیات کے باعث ان کے جلسے جلوس ہو رہے تھے، سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے. اور میں تو بڑی حیران ہوئی. میں اس لیے حیران ہوئی کہ میری والدہ جب بیمار تھیں اور اب نیب کی عدالت میں میں اور میرے والد روزانہ کی بنیاد پر پیش ہوتے تھے. 8 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس میں جب میری والدہ کو کینسر ہوا اور ان کے جو سرجریز ہوئی، اس کے بعد ان کی جب حالت خراب ہوئی، تو ہم نے نیب کورٹ سے اجازت مانگی کہ ہمیں اپنی والدہ کے 1 ہفتے کی چھٹی دی جائے تاکہ ہم اپنی والدہ کی عیادت کر سکیں. تو اس وقت ہمارا مذاق. مریم نواز کی گفتگو آپ نے سنی.